मेरा नाम सबा है। ये नाम अम्मी ने रखा। दादी मुझे गांव की कली कहती थीं। इन दिनों हम लोग गांव में रहा करते थे। जब बड़े भैया की शादी हो गई मैं 8वीं जमात में थी। शादी के बाद इनका तबादला हो गया और वो शहर में कयाम पजीर हो गए। अकेले होने की वजह से भाई भाभी इसरार करके मुझको साथ ले आए। भैया तो सुबह ड्यूटी पर चले जाते, घर में हम दोनों रह जाती। भाभी मुझको चाहती थीं, बहुत ख्याल रखती थीं। वो मुझसे बहुत प्यार करती थीं। जब कभी भाई ज़रूरी काम के सिलसिले में दौरे पर जाते, मैं और भाभी अकेले हो जाते। हमको अक्सर सौदा सल्फ खुद लाना पड़ता था। इस दिन भी भाई दौरे पर गए हुए थे। भाभी ने कहा, सबा चलो मार्केट चलते हैं, बाजार जाते हैं। सबसे पहले हम जिस दुकान में दाखिल हुए, इसका मालिक इत्तेफाक से हमारे गांव का था। ये वो शख्स था जिसने कभी मेरी भाभी से गांव में शादी करने की दरख्वास्त की थी और भाभी ने साफ इनकार कर दिया था। तभी वो इनका दुश्मन हो गया था, लेकिन मुझे इन हालात का इल्म नहीं था। इस शख्स का नाम हैबत खान था। भाभी को देखते ही इसके चेहरे पर खबीस सी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। फौरन आगे बढ़कर मुझको बाजू से पकड़ लिया और गर्दन पर चाकू रख दिया और भाभी को धमकी दी कि फौरन अंदर दुकान में चली जाओ, वरना इस लड़की को जान से मार दूंगा। भाभी इसकी धमकी सुनकर खामोश खड़ी थीं और तशवीश भरे अंदाज में मेरी जानिब देख रही थीं। जब इस शख्स ने देखा ये तो टस से मस नहीं हो रही, तो बालों से खींचकर मुझको दीवार में दे मारा। तभी भाभी की हद सब्र की टूट गई और वो चीख चीख कर कहने लगी, हैबत, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इसको छोड़ दो, इसे कुछ ना कहो। फिर ना चाहते हुए मेरी खातिर उन्होंने अंदर दुकान में कदम रख दिया। ये 2 बजे दोपहर का वक्त होगा। बाजार में लोग ज़्यादा ना थे। दुकान में भी कोई गाहक नहीं था। बाहर धूप तेज थी। किसी को खबर ना थी कि दुकान में क्या हो रहा है और अंदर हम 2 कमज़ोर हस्तियां एक ताकतवर शिकारी के जाल में फंस गई थीं। एक कहाँ, यहाँ तो इसके साथी भी थे। हमको मालूम नहीं था कि दुकान के अंदरूनी हिस्से में इसके 3 और साथी भी मौजूद हैं। इन लोगों ने हैबत खान की हदायत पर मुझे कुर्सी से बांध दिया और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फिर ये चारों मेरी भाभी पर टूट पड़े। इनके पास चाकू थे और भाभी बहुत खौफजदा थीं, लिहाजा आवाज़ इनके हलक से ना निकलती और ना ही उन्होंने शोर मचाया। शायद कि मेरी जान बचाने की खातिर शोर न मचाया और इतना बड़ा जुल्म सह लिया कि वो कुत्ते भाभी पर झपट पड़े। जब इन भेड़ियों के इंतकाम की आग बुझ गई तो उन्होंने इनको छोड़ दिया। वो बेहोश हो चुकी थीं। तभी इस जालिम शख्स ने मुझसे कहा, जब इसे होश आए तो कहना कि हैबत खान को इनकार करने का मतलब अब समझ में आ गया होगा। थोड़ी देर बाद जब वो होश में आ गईं तो मैं जैसे तैसे करके इनको घर ले आई। इन्हें अपनी बेरहमती का अजहद मलाल था। सारा दिन सदमे की हालत में बेहिस्सो हरकत पड़ी रहीं। रात के किसी पहर उठकर किचन में गईं। मैं समझी भूख लगी होगी, तभी इनके पीछे गई। क्या देखती हूँ कि अपने सर पर उन्होंने मिट्टी का तेल डालकर वो खुद को माचिस से आग लगा रही थीं। मेरे मुंह से चीख निकल गई। दौड़कर माचिस इनके हाथ से छीन ली। वो रो रो कर कहने लगीं, सबा, तुमने मुझको क्यों आग लगने से बचा लिया? अब मैं तुम्हारे भैया के लायक नहीं रही। खुदा के लिए मुझे मर जाने दो। जाने फिर वो कितनी देर तक मुझसे लिपट कर रोती रहीं। दिलासा देकर बड़ी मुश्किल से कमरे तक लाई और इनके कपड़े तब्दील कराए। रोते रोते इनकी हिचकी बंद गई। मैंने इनसे कहा, आप बेकसूर हैं, क्यों रो रही हैं? आपके साथ जुल्म हुआ है, मैं कैसे आपको जल जाने देती? आप मुझको जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। इनसे वादा लिया कि आज के बाद जान लेने की कोशिश नहीं करेंगी। वो कहने लगी, तुम भी मुझसे वादा करो कि इस बात को राज रखोगी, वरना मेरी और तुम्हारे भैया की सारी जग में रुसवाई हो जाएगी। खुदा का शुक्र कि भैया 4 रोज़ बाद आए। तब तक हालात मामूल पर आ चुके थे। मैंने लब सी लिए और भाभी की बेरहमती का पर्दा रख लिया। कभी किसी से इस वाक़ये का जिक्र ना किया, वरना वो बीवी से बदज़न भी हो सकते थे कि तुम्हारे माजी में हैबत खान के साथ क्या मामला रहा था। कुछ दिन शहर में रहकर हम गांव वापस आ गए, क्योंकि अब के भैया का तबादला ऐसी जगह हुआ था जहां वो अपनी फैमिली को नहीं रख सकते थे। भाभी बुझी बुझी रहती थीं, खुद को अपने जीवन साथी का मुजरिम समझती थीं। ताहम मैंने कभी इनका राज फाश ना किया। अपने घर में भी कभी किसी से एक हर्फ ना कहा। इस वाक़ये के कुछ अरसे बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगीं। वालिद साहब अपनी हैसियत से बढ़कर जहेज देना चाहते थे।
میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اچانک ہی شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال موت کی طرح شادی کی گھڑی بھی مقرر ہوتی ہے۔ رشتہ ایک محلے دار عورت لائی تھی۔ ابو کے پاس مکان خریدنے کے لیے تھوڑی سی رقم تھی جو انہوں نے زمین فروخت کر کے حاصل کی تھی۔ بیٹی کو بیانے کے لیے اس رقم کو نکلوا لیا اور 15 دن کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ مجھ سے رائے لیے بغیر والدین نے میری شادی کر دی۔ کچھ نہ بول سکی کیونکہ ان کے فیصلے کا احترام نہ کرتی تو کیا کرتی۔ حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، کالج لائف دیکھنا چاہتی تھی، ایک روبینہ بھابھی کا سہارا تھا، مگر جو ثانیہ ان پر گزرا تھا اس کے بعد ان کو ایسی چپ لگ گئی کہ اب وہ کسی معاملے میں بولتی ہی نہ تھی۔ میری شادی جس کے ساتھ ہوئی اس کا نام سلیم تھا۔ بظاہر خوش شکل اور خوش گفتار تھا، مگر یہ بعد میں انکشاف ہوا کہ گھٹیا خاندان سے تھا۔ پھر وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا تھا اور یہ میرے پاس ہوتے تھے۔ شروع میں سلیم نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ جب کسی محلے دار عورت کی زبانی یہ حقیقت پتہ چلی اور میں نے باز پرس کی تو وہ مجھ سے جھگڑ پڑے اور میکے چھوڑائے۔ 6 ماہ میکے رہی، خرچہ بھی نہ دیا۔ تاہم شادی شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر کب تک رہ سکتی ہے؟ بہن بھائی کبھی کوئی بات کہہ دیتے تو میں رونے لگتی تھی۔ میری حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ابو نے خیال کیا شاید میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے سلیم کو خط لکھا کہ جو بھی حالات ہیں تمہارے، اب تو شادی ہو گئی ہے، آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤ، یہاں بہن بھائی اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ خط ملتے ہی میرے میاں صاحب آ گئے اور بولے کہ اس شرط پر صبا کو گھر لے جاؤں گا اگر آپ اپنی چھوٹی بیٹی ہینا کا رشتہ ہم کو دے دیں۔ ابو نے جواب دیا، بڑی کو سکون نہیں ملا تو دوسری بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو کیسے دے دوں؟ جان بوجھ کر بیٹی کو کنویں میں نہیں پھینک سکتا۔ پھر انہوں نے مجھے مجبور کر کے بھیجا کہ جیسے بھی ہو ہم کو تمہاری بہن کا رشتہ چاہیے۔ میں نے امی ابو کی منت کی کہ وہ اس امر پر راضی ہو جائیں کیونکہ میرے خاوند نے مجھے مجبور کیا تھا۔ خیر ابو مان گئے اور چھوٹی بہن کی منگنی میرے دیور سے ہو گئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ بہن کی منگنی کے بعد یہ لوگ مجھ پر مہربان ہو جائیں گے، مگر ایسا نہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے وہی سلوک روا رکھا۔ میں بہت پریشان تھی، کیا کرتی؟ میکے میں خوشی ملتی تھی اور نہ سسرال میں سکون حاصل تھا۔ ان دنوں بھی بس ایک بھابھی میری ہمدرد اور غمگسار تھیں، لیکن میں انہیں اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی، مبادا پریشان ہو، کیونکہ پریشان ہونے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ انہی دنوں میرے شوہر کی پوسٹنگ گلگت میں ہو گئی اور میں ان کے ہمراہ چلی گئی۔ یہاں میرے ہاں لڑکا ہوا جو پیدائش کے چند دن بعد فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد سلیم نے مجھ سے نہایت برا سلوک کیا کہ بچے کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ وہ جب ڈیوٹی پر جاتا مجھ کو کمرے میں بند کر جاتا اور واپس آ کر تالا کھولتا۔ جب غصہ آتا پیٹ ڈالتا، مگر میں برداشت کرتی اور کیا کر سکتی تھی۔ سوچتی تھی ایک بار والدین کو کہا تھا، دوبارہ اسی شخص کے پاس لوٹ کر آنا پڑا، اب تو بار بار والدین کو کیوں دکھ دوں اور آزمائش میں ڈالوں؟ بہن بھائی تو میکے میں مجھے چین سے نہیں رہنے دیتے۔ میں نے اپنے دکھوں کی ہوا بھی انہیں نہیں لگنے دی، مگر جب بھی بیمار ہوتی ابو کو فوراً پتہ چل جاتا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ میں گلگت میں تھی، ابو نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تم بہت پریشان ہو، فوراً اطلاع کرو، میں آ جاؤں گا۔ ابو کو پھر بھی کوئی بات نہ بتائی۔ اتنا لمبا اور تکلیف دہ سفر کر کے وہ آتے تو میں یہاں ان کو ناخوش ملتی۔ 6 ماہ بعد ہم گلگت سے واپس آ گئے۔ سلیم نے کہا کہ اب ہم چھوٹے بھائی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ابو نے عذر کیا، میرے حالات ابھی ٹھیک نہیں ہیں، میں بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ ان کے انکار پر تو میری شامت آ گئی۔ شوہر نے مجھ کو قصوروار ٹھہرایا کہ تم نے اپنے والدین کو منع کیا ہے، اب تم ہرگز والدین سے نہیں ملو گی، ان سے ملتی ہو تو ہمارے گلے شکوے کر کر ہم سے بدظن کر دیتی ہو، تبھی وہ ہم کو ہنا کا رشتہ دینے سے گزیر کر رہے ہیں۔ اب جب والدین بھائی بھابھی ملنے آتے تو یہ ان کو برا بھلا کہتے اور مجھے مارتے۔ یوں ہی عذاب سہتے سال گزر گیا، لیکن ان کا رویہ ٹھیک نہ ہوا۔ بہت تنگ کرتے تھے، مارتے تھے تو میں سسک سسک کر روتی تھی، یہ آواز بھی نکالنے نہیں دیتے تھے۔ انہی دنوں میرے ہاں بچی ہو گئی جو مردہ حالت میں تھی۔ والدین کا آنا جانا انہوں نے بند کر دیا تھا، کہتے تھے کہ ہمارے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں کیونکہ تمہارے والدین تم کو ایسی دوائیاں لا کر دیتے ہیں جن کو کھانے سے بچے مر جاتے ہیں۔ میں نے امی ابو کو منع کر دیا تھا کہ ملنے نہ آیا کریں کیونکہ اس طرح میرے حالات خراب ہو جاتے ہیں۔
لہٰذا انہوں نے آنا بالکل بند کر دیا۔ یوں 4 سال تک میں نے ان کی شکل تک نہ دیکھی، نہ ہی انہوں نے مجھے دیکھا۔ ابو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کی بری حالت تھی، وہ دن رات میرے لیے روتے تھے۔ ان 4 سالوں میں چچا کی بھی شادی ہو گئی اور اس کے بعد میری چھوٹی بہن کو ابو نے خالہ زاد سے بیاہ دیا، لیکن مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ سلیم میکے نہ جانے دیتے تھے۔ 4 سال گھر کے اندر ہی اور دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ میری حالت قیدیوں سے بدتر تھی۔ اسی سبب ابو نے چھوٹی بہن ہینا کی منگنی ختم کر دی اور اس کی شادی خالہ کے گھر کر دی۔ جب یہ خبر سلیم کو ملی تو انہوں نے میرا برا حشر کر دیا۔ جسمانی اذیتیں دیتے، میری ناک میں مرچیں ڈالتے اور بازوؤں پر چھری گرم کر کے لگائی۔ یہ پوری رات مجھ کو کھڑا رکھتے تھے۔ میں کسی کو یہ ستم نہ بتاتی۔ وہاں میرا کون تھا؟ ماں باپ کو تو میں نے خود منع کیا تھا کہ میرے گھر نہ آیا کریں، اور اب تنہا سارے عذاب سہ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اللہ نے ایک بیٹی دے دی جو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی پیدائش کا پتہ میرے گھر والوں کو ایک کام والی سے چلا۔ میرے گھر والے بہت خوش ہوئے، خود پر قابو نہ رکھ سکے اور امی ابو مجھ سے ملنے آ گئے، مگر ان کو میری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ سلیم سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ سلیم نے جانے نہ دیا، کہنے لگا کہ پہلے ہمارا خرچہ دیں جو ہم نے شادی پر کیا تھا، پھر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ تبھی ابو نے اعلیٰ حکام کو درخواست دی۔ پولیس کے ذریعے میں اپنے ماں باپ کے گھر پر آ گئی۔ جب میں مدت بعد میکے آئی، ابو کی آنکھوں کے آنسو نہ تھمتے تھے، پھر بھی کہتے تھے کہ آج کے دن میں اتنا خوش ہوں، 4 سال بعد سکھ کی نیند سویا ہوں۔ وہ تو سکھ کی نیند سوئے ہوں گے، مگر میں کیسے سوتی کہ چند دن بعد ہی سلیم اور اس کی بیوی آئے اور میری بیٹی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اس وقت وہ 1.5 سال کی تھی اور 1 منٹ مجھ سے جدا نہ ہوتی تھی۔ سال گزر گیا، اس کی شکل تک نہ دیکھ سکی۔ دن رات اس کے لیے تڑپتی تھی، لیکن قسمت ہی ایسی تھی شاید۔ پہلے ابو میرے لیے تڑپتے تھے، اب میں اپنی بیٹی کے لیے تڑپتی تھی۔ دعا کرتی تھی کہ خدا ان ظالموں کے دلوں میں رحم ڈال دے اور وہ میری بچی مجھ کو واپس کر دیں۔ والد صاحب نے کافی کوشش کی کہ بچی مجھ کو مل جائے، مگر بے سود۔ ادھر میری ممتا کو قرار نہ تھا، پہرو روتی تھی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ میرا دکھ کیسے دور کریں۔ جب میں روتی بھابھی میرے پاس آ جاتیں، گلے لگاتیں اور دلاسا دیتیں۔ ان کے پیار کرنے سے مجھ کو وقتی سکون مل جاتا تھا، مگر یہ کیفیت عارضی ہوتی۔ جب بچی یاد آتی، میں پھر رونے لگتی تھی۔ ایک روز بھابھی نے کہا، صبا، مجھ سے تمہارا رونا نہیں دیکھا جاتا، سوچتی ہوں کہ سلیم کے گھر چلی جاؤں، تمہاری بچی کو زبردستی اٹھا لاؤں۔ میں منع کر دیتی تھی کہ بھابھی ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، وہ بہت گھٹیا لوگ ہیں، ایسا نہ ہو آپ وہاں جا کر پھنس جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایک بار پولیس ان کے گھر پر مجھے برآمد کرنے کی خاطر ریڈ کر چکی ہے، جس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے میری معصوم بچی کو چھین کے لیا ہے۔ اب اگر ہم سے ایسی کوئی غلطی ہوئی، وہ غصے میں انتقام میری معصوم بیٹی سے لیں گے یا پھر آپ کی جان کے در پر ہو جائیں گے۔ بھابھی کو میں سمجھاتی تھی، لیکن جب مجھے کوئی سمجھاتا تھا تو میں نہیں سمجھتی تھی، بددستور اپنی شہزادی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ بھابھی مجھ سے اس قدر پیار کرتی تھی کہ ان سے میرا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آخر انہوں نے میری مدد کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن کسی کو بتائے بغیر وہ گھر سے نکل گئیں اور سلیم کے گھر پہنچ گئیں۔ اتفاق کہ وہ اور اس کے بھائی گھر پر تھے۔ بھابھی نے کہا کہ سلیم بھائی، پلیز آپ شہزادی کو مجھے دے دیں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کو صبا سے ملوا کر واپس لے آؤں گی۔ سلیم نے کہا، مجھ کو بھائی مت کہو، میں تمہارا بھائی نہیں، اور بچی کو لے جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ جب تک صبا زندہ ہے وہ اس بچی سے نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا یہ اس کی بچی نہیں ہے، صرف آپ کی ہے؟ آپ اس کے باپ ہیں تو وہ ماں ہے، اور ماں کو کون اس کی بچی سے ملنے سے روک سکتا ہے؟ بچے سے ملنا ماں کا حق ہے، اس حق کو آپ تسلیم کریں، جبکہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بھابھی نے کافی لیکچر دیا اور سمجھایا، مگر ان کے دل تو پتھر تھے، کان پر جوں نہ رنگی۔ بھابھی سے بدتمیزی کرنے لگے تو وہ گھر سے نکل آئیں، بہت افسردہ تھیں کہ صبا کو ایک خوشی بھی نہ دے سکی۔ بہرحال اتنا پتہ چل گیا تھا کہ بچی قریبی ایک مونٹیسوری میں صبح 9 بجے سے 12 بجے تک جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ اس کی بوڑھی دادی اس کو مونٹیسوری چھوڑنے جاتی تھیں اور وہی واپس لاتی تھیں۔ بھابھی نے مجھے کہا، صبا فکر نہ کرو، دیکھ لینا میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔
یہ بھی یاد کریں گے۔ کچھ دن بعد بھابھی ایک روز مونٹیسری گئیں۔ ہیڈ ماسٹرس سے ملی تو پتہ چلا کہ وہ بھابھی کی خالہ زاد بہن انم کی نند ہے۔ پھر کیا تھا، روبینہ بھابھی کو ایک راستہ مل گیا۔ وہ اپنی خالہ زاد بہن کے گھر گئیں اور مدد کی درخواست کی، مگر ہیڈ ماسٹرس سے کچھ نہ بتایا۔ انم نے بھابھی سے کہا، میں ضرور مدد کروں گی لیکن کہیں میری نند مشکل میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال میری خاطر بھابھی نے کزن کو منا لیا۔ جس دن شہزادی کو لانا تھا، بھابھی مجھے بھی ساتھ لے گئیں اور گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دیا۔ وہ خود انم کے پاس گئیں اور ان سے باتیں کرتی رہیں، لیکن دھیان فون پر تھا۔ جو ہی میں نے اپنی ساس کو اسکول کی طرف آتے دیکھا، بھابھی کو مس کال دی۔ وہ فوراً باہر آ گئیں۔ سامنے ہی میری ساس پوتی کو لینے آ رہی تھیں۔ انم نے اس بوڑھی عورت کو گیٹ کے باہر ہی باتوں میں لگا لیا اور بھابھی جلدی سے اندر جا کر شہزادی کو لے آئیں۔ میری بچی نے عرصے بعد مجھے دیکھا تھا، پھر بھی ایک نظر میں پہچان گئی اور ممتا کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ جلدی سے اس کو گھر لے آئی۔ اس کی دادی کی پشت کی طرف سے نکل گئی، جبکہ انم میری ساس سے باتوں میں لگی رہی۔ جب ہم رکشے میں بیٹھ کر گھر آ گئے تب میری جان میں جان آ گئی۔ بچی کو لے کر ہم گھر آ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اسے لے آئے ہیں۔ میں تو اتنی خوش تھی جیسے 2 جہانوں کی دولت مجھے مل گئی ہو، کیونکہ اس کو پانے کے لیے میں کورٹ کچہری کا عذاب نہیں جھیل سکتی تھی۔ ابو اس بات کے حق میں نہ تھے۔ اس کو پانے کا بس یہی طریقہ تھا کہ اسے اٹھا لیا جائے، سو یہ کام بھابھی نے کر دکھایا۔ میری محبت میں اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے میری ترستی ہوئی ممتا کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ بس یہی ان کا جرم تھا جس کی سزا ملی۔ جلد سلیم کو پتہ چل گیا کہ یہ کام بھابھی کا ہے۔ اس نے خوب ادھم مچایا، مگر میرے بھائیوں نے بھی کہہ دیا، خبردار، ہمارے دروازے پر آئے تو ڈنڈوں سے لہو لہان کر دیں گے۔ سیدھے طریقے سے جاؤ، کورٹ میں کیس داخل کراؤ۔ اگر عدالت تم کو بچی دے دے گی تو ہم انکار نہیں کریں گے، اور عدالت جو فیصلہ کرے گی مان لیں گے۔ سلیم کو یقین تھا کہ بچی ابھی اتنی کم سن ہے کہ عدالت اس کی سگی ماں سے لے کر سوتیلی ماں اور باپ کے حوالے کبھی نہیں کرے گی۔ بس اس نے بھابھی کو انتقام کا نشانہ بنانے کا سوچا، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ بھابھی شہزادی کو لے کر گئی ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ شور ہنگامہ کر کے چپ ہو بیٹھا ہے، مگر وہ اندر ہی اندر یہ بھیانک منصوبہ بنا چکا تھا۔ اس کے لفنگے دوستوں نے ہی اسے پلان بنا کر دیا، اور ایک دن جب بھابھی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھیں، اس کے چند دوست گاڑی میں آئے۔ انہوں نے میری بھابھی کا پیچھا کیا۔ شاید وہ کچھ دنوں سے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ موقع مل گیا، انہوں نے گاڑی ایک سنسان گلی میں بھابھی کے قریب روکی اور ان کو زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ پولیس کی وردیاں پہن کر جعلی پولیس والے بنے ہوئے تھے۔ بھابھی کے منہ پر کس کر ہاتھ رکھا کہ وہ چیخ بھی نہ سکیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی آنکھوں کے سامنے وہ ان کو اٹھا کر لے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، بھابھی روبینہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی، بہت تلاش کیا، بھابھی ملی اور نہ سلیم کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، کیونکہ وہ واردات کے وقت اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا، اور اس واقعے کا عینی شاہد یعنی میرا چھوٹا بھائی ان لوگوں کو نہیں پہچانتا تھا جنہوں نے بھابھی کو اغوا کیا تھا۔ کیس چلتا رہا، بھابھی برآمد نہ ہو سکیں، لیکن خدا جانے ان کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، کوئی پل ایسا نہیں ہم اپنی پیاری بھابھی کی یاد میں روتے نہ ہوں۔ ان کے والدین نے بھی بہت صحیح کی، مگر رائگاں گئی۔ بھابھی کا سراغ نہ مل سکا۔ بھائی تو اس غم میں آدھے رہ گئے، نوکری سے بھی استعفیٰ دے کر گھر میں سارا دن چپ چاپ پڑے رہتے۔ جوانی میں بوڑھے نظر آنے لگے۔ بیٹی میرے پاس ہے، دل کو ٹھنڈک مل گئی ہے، لیکن جب بھابھی کی یاد آتی ہے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ہر دم دعا کرتی ہوں، خدا کرے بھابھی خیریت سے ہوں اور صحیح سالم ہوں، ہم کو ان کی خبر مل جائے۔